हुकूमत जहर उगलने वालों, झूठ बोलने वालों, माशरे को तकसीम करने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए और उन पर अमल कराए। जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। आबी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का हुकूमत पर जोर। ISPR के मुताबिक फोरम ने इस्लामाबाद की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने के लिए पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया। कहा, मरबूत और पहले से तैयार प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासिर के मज़मूम मज़ाइम के तसलसल का आकास है। प्रोपेगेंडे का मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोरम ने इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैक डाउन और दहशत गर्दी और जराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने में हुकूमती कोशिशों की हिमायत जारी रखने का अज़्म किया। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक़ सूबाई वज़ीर राजा बशारत समेत कई अफराद अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। शहबाज गिल, जुल्फ़ी बुखारी और मुराद सईद समेत कई मुल्ज़िमान इश्तिहारी करार। बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़िमान का सहते जुर्म से इनकार। फ़र्द जुर्म के मुताबिक PTI के 70 रहनुमाओं पर 9 मई हंगामों की मनसूबाबंदी और अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम है। मुल्ज़िमान पर 9 मई से पहले मनसूबाबंदी करके अस्करी अहदाफ का तयन करने और मुल्क की दाखिली सलामती और रियासती इस्तेहकाम पर बराह रास्त हमले करने का इल्ज़ाम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 10 दिसंबर को इस्तग़ासा ने शहादत रिकॉर्ड की। पुलिस ने 9 मई हमला केस में अटक और हसन अब्दाल के मुकदमात में उमर अयूब, राजा बशारत और अहमद नासिर चट्ठा की गिरफ्तारी डाल दी। उमर अयूब और राजा बशारत रावलपिंडी पुलिस लाइन्स मुंतकिल। ATC के बाहर गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI बाबर अबान ने कहा, हम केस चला रहे थे, कल से कोई अडियाला नहीं जाएगा। पंजाब पुलिस की पाकिस्तान के लोगों के साथ जंग है, बानी PTI माइनस नहीं होंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर बड़ी पेशरफ। भारतीय मीडिया का दावा है कि ना करने के बाद इंडियन बोर्ड ने पाकिस्तान की तजवीज़ तस्लीम कर ली। 2027 तक इंडिया में होने वाले ICC इवेंट्स में पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का पाकिस्तानी मुतालबा मान लिया, लेकिन ज़राए का कहना है कि अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामले के हल में बेहतर नताइज के लिए पुरुमीद। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अगले 24 से 48 घंटों में पेशरफ का इम्कान। पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट फरवरी-मार्च में शेड्यूल है। डी चौक एहतजाज की शहादतें 12 क्यों बताएं, ज्यादा क्यों नहीं? अलीमा खान का सवाल। कैसे कह दें सैकड़ों शहादतें हुई, जितनी मुसद्दक़ा शहादतें हैं वही बताई हैं। बैरिस्टर गौहर का जवाब। अलीमा खान ने बड़ी तादाद में लोगों के लापता होने की बात की। सलमान अकरम राजापुले जो कारकुन अदालतों में पेश हो रहे हैं, खुदा के लिए उन्हें लापता ना कहें। बैरिस्टर गौहर ने कहा, लापता लोगों की तफसीलात के लिए अभी टीम्स काम कर रही हैं। अडियाला जेल के कमरा अदालत में हुई अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की तकरार के मौके पर बानी PTI मौजूद नहीं थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एतराज के साथ वापस भिजवा दिया। सदर का एतराज खत्म करके बिल आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। सदर मुमलिकत की जानिब से एतराज आयद किया गया था कि 18वीं तरमीम के बाद मदारिस के रजिस्ट्रेशन सूबाई मामला है। दूसरी जानिब राना सना और फैसल वाडा की मौलाना फजल रहमान से अलग अलग मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल समेत सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फैसल वाडा ने कहा कि नफरत की सियासत के खात्मे के लिए सबके पास जाने को तैयार हैं। मुज़ाकरात से बड़े मसाइल हल होते हैं। बानी PTI की जान को उनकी बेगम और हवारियों से खतरा है। उनका एजेंडा बानी PTI की जान बचाना है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तफाक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, सूबे के वसाइल और क़याम अमन के लिए आपके साथ हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। सूबे में अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
بلاول بھٹو نے کہا بلوچستان حکومت کے وفاق سے متعلق امور کو متعلقہ فورم پر اٹھائیں گے۔ عالمی برادری کی جانب سے اسرائیل کا سخت احتساب نہ ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شدید اظہار تشویش۔ فلسطینی سفیر سے ملاقات میں غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کے مطالبے کا اعادہ۔ کہا فلسطینی عوام کو امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی یقینی بنائی جائے۔ فلسطینی سفیر نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کو سراہا۔ فلسطینی طلباء کو پاکستان میں تعلیم مکمل کرنے کے لیے وظائف کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا۔ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ نے پاکستان کے لیے $3 ارب ڈپازٹ میں 1 سال توسیع کر دی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ڈالر ڈپازٹ کی میعاد آج ختم ہو رہی تھی۔ 2021 میں حاصل $3 ارب ڈپازٹ کی تیسری بار توسیع دوستانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ کے پی حکومت بے امنی کی ذمہ دار قرار، وفاق بھی قیام امن میں ناکام رہا۔ پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ اے پی سی کا سیاسی جرگہ بنا کر وزیر اعظم اور آرمی چیف سے معاملات کے حل کے لیے ملاقات کا فیصلہ۔ صوبائی حکومت کی کارکردگی کے احتساب کے لیے سیاسی اور مالی معاملات کا جائزہ لینے کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی بنائی جائے گی۔ اے پی سی کا پشتونوں کو دوسرے صوبوں اور اسلام آباد میں بے جا تنگ نہ کرنے کا مطالبہ۔ گورنر کے پی کی طرف سے بلائی گئی کانفرنس میں نون لیگ، اے این پی، جے یو آئی فے، قومی وطن پارٹی سمیت 16 سیاسی جماعتوں نے شرکت کی۔ پی ٹی آئی اے پی سی میں شریک نہیں ہوئی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ گورنر اپنے اختیارات میں رہ کر صوبے کے لیے بات کریں۔ اے پی سی بلانے کا اختیار کہاں سے آیا؟ گورنر ہاؤس میں اے پی سی کے نام پر ڈرامہ رچایا۔ کھرم میں امن و امان کی صورتحال پر پارا چنار اور سدہ میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عمائدین پر مشتمل پشتون امن جرگہ۔ جرگے میں بدامنی کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ جرگہ اراکین کی قبائل سے بات چیت کے لیے 15 رکنی کمیٹی بنانے کی تجویز۔ جرگہ ارکان نے قبائلی عمائدین سے پائیدار امن کے لیے تعاون کی اپیل کی۔ عمائدین کی جانب سے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی۔ کل بھی جرگہ اراکین کھرم میں عمائدین کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں گے۔ ضلع میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس دوبارہ معطل۔ پشاور، پارا چنار، شاہراہ سمیت تمام راستے بند۔ راستوں کی بندش کے باعث افغانستان کے ساتھ تجارت اور آمد و رفت بھی بند۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق حالات معمول پر لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملک کا دارالحکومت اسلام آباد ہو یا چھوٹا سا کوئی قصبہ، انٹرنیٹ کی سست روی نے ملک کے طول و عرض میں زندگی کے ہر طبقے کو پریشان کر دیا۔ انٹرنیٹ کی جبری بندش اور ناقص سروس سے اسلام آباد کے بائک رائڈرز، فوڈ ڈیلیوری بوائز اور آن لائن ٹیکسی چلانے والوں کا روزگار داؤ پر لگا ہے تو فیصل آباد کے تاجر بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ ہوم ٹیکسٹائل کی سب سے بڑی مارکیٹ کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مصنوعات کی ویڈیوز اور تصاویر صارفین تک نہیں پہنچا پا رہے۔ گھروں میں بیٹھ کر آن لائن کام کرنے والی خواتین بھی انٹرنیٹ پابندیوں سے متاثر۔ کہتی ہیں ناقص سروس کی وجہ سے انٹرنیٹ پر اپنے پروڈکٹس کی مارکیٹنگ نہیں ہو پا رہی۔ انٹرنیٹ سلو کیوں ہے؟ وی پی این بند کیسے کر دیا؟ سینیٹر انوش رحمان کا سینٹ آئی ٹی کمیٹی میں سوال۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شزا فاطمہ کا انٹرنیٹ سلو نہ ہونے کا دعویٰ۔ کہا ساری ایپس چل رہی ہیں۔ انوش رحمان نے کہا جب تک غیر قانونی قرار نہ دیا جائے ہر وی پی این قانونی ہے۔ وزارت داخلہ وی پی این بندش کا کیسے سکتی ہے؟ وزارت داخلہ نے جواب دیا کوئی سخت ہدایات نہیں دیں، پی ٹی اے کو صرف غیر قانونی وی پی این بند کرنے کا کہا ہے۔ سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا کہ انٹرنیٹ پی ٹی آئی کی وجہ سے بند ہے۔ وزارت آئی ٹی کے حکام بولے قانونی تقاضے پورے کر رہے ہیں، پوری کوشش ہے آئی ٹی انڈسٹری کم سے کم متاثر ہو۔ چیئرمین پی ٹی اے کا 1 جنوری سے وی پی این لائسنسنگ شروع ہونے کے بعد انٹرنیٹ سپیڈ ٹھیک ہونے کا دعویٰ۔ شزا فاطمہ نے کہا کہ سیکیورٹی وجوہات پر انٹرنیٹ بند کرنا پڑا تو بھاری دل سے کریں گے۔ فیک نیوز ریگولیٹ کرنے کے لیے پیکا قانون میں ترامیم زیر غور ہیں۔ جسٹس منظور علی شاہ نے جوڈیشل کمیشن کا آج ہونے والا اجلاس مؤخر کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی تجویز۔ جسٹس منظور علی شاہ نے لکھا چیف جسٹس رجسٹرار سپریم کورٹ کو درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ ہونا انتہائی ضروری اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ان پر فیصلہ کر کے جوڈیشل کمیشن کی قانونی حیثیت کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست منظور ہونے پر
جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال ادارے اور ارکان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگی۔ آرٹیکل 191A کے تحت سپریم کورٹ کے ریگولر بینچ آئینی درخواست نہیں سن سکتے، تاہم آرٹیکل 191A سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کو آئینی درخواستوں پر سماعت سے نہیں روکتا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے آئینی پاکستان کا آرٹیکل 239(5) واضح اور غیر مبہم اور دو ٹوک طور پر قرار دیتا ہے کہ کوئی بھی آئینی ترمیم کسی بھی بنیاد پر، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کسی بھی عدالت میں زیر بحث نہیں لائی جا سکتی۔ آئین کا آرٹیکل 239(6) پارلیمنٹ کو کوئی بھی آئینی ترمیم کرنے کا لامحدود اختیار دیتا ہے۔ کیا آپ نے آئین کی ان شقوں کو معطل، مفلوج یا خارج از آئین قرار دے دیا ہے؟ اگر نہیں تو 26ویں آئینی ترمیم کو کس اختیار کے تحت زیر بحث لا سکتے ہیں؟ پاکستان عدالتی تجاوزات کی بہت بھاری قیمت ادا کر چکا ہے۔ آئینی بالادست ہے تو براہ کرم اس کو بالادست ہی رہنے دیں۔ پی پی 139 شیخ پورہ 4 کے ضمنی الیکشن میں نون لیگ کامیاب، کارکنوں کا جشن، ہوائی فائرنگ، تمام 124 پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ گیا۔ نون لیگ کے رانا طاہر اقبال 44,535 ووٹ لے کر پہلے، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اعجاز حسین بھٹی 20,093 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ یہ نشست نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی رانا افضال حسین کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ پی ٹی آئی احتجاج سے گرفتار 33 کارکنوں کی شناخت پریڈ کے آرڈر کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے سرکاری وکیل سے سوال کیا، یہ عدالت فیصلہ دے چکی، ابھی بھی ایگزیکٹو مجسٹریٹ شناخت پریڈ کر رہا ہے؟ یہ تو سارا عمل ہی غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ پروسیکیوشن حکومت کو کیا امیدیں دلا رہی ہے؟ یہ جو ساری ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں سب فالتو ہے۔ آپ یہ سب کر کے کیوں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ کیا پروسیکیوشن سرکار کو بھی دھوکہ دے رہی ہے؟ اس سب کا پروسیکیوشن کو کوئی فائدہ نہیں ہونا بلکہ ملزمان کو فائدہ ہوگا۔ اس پر توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی تو سیکریٹری داخلہ کو بلا لوں گا۔ رہنما نون لیگ سینیٹر طلال چودھری نے کہا رہنما نون لیگ سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ حکومتی کارکردگی کی بڑی وجہ اداروں کے ساتھ ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو پی ٹی آئی کا احتجاج کامیاب ہوتا، 100 ووٹوں لیا جاتا اور حکومت کٹہرے پہ ہوتی۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ادارے چاہتے ہیں کہ جس سیاسی استحکام کی وجہ سے معاشی استحکام آ رہا ہے اسے گنوایا نہ جائے۔ علیمہ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آج وہ اپنا کارڈ دکھانے لگے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئی کی بہن نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کون سا کارڈ بانی پی ٹی آئی نے دکھانا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا کہ تحریک انصاف کے خلاف 7 سمندر پار سازش تیار ہوئی۔ شاید اقوام متحدہ کے بیچ بانی پی ٹی آئی کا کھڑا ہونا کسی کو اچھا نہیں لگا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی مشورے کے بعد ملکی مفاد کے لیے روس گئے تھے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس احمد لغاری نے پاک روس تعلقات پر مغرب کی ناراضگی کا امکان رد کر دیا۔ روسی میڈیا کو انٹرویو میں کہا، روس سے تعلقات پاکستان کا مفاد سامنے رکھ کر بڑھا رہے ہیں، یہ تعلقات نہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ اویس لغاری نے کہا، مارچ 2025 میں روس سے مال بردار ٹرین سروس شروع ہو سکتی ہے، ٹرین سے لاجسٹک اور دیگر اشیاء پاکستان لائی جا سکیں گی۔ آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں صدارتی آرڈیننس کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی۔ مظفر آباد ڈویژن، میرپور اور پونچھ ڈویژن کے تمام 10 اضلاع میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ ایک دن قبل ہی صدارتی آرڈیننس کو معطل کر چکی ہے۔ حکومت آزاد کشمیر نے ایک ماہ قبل صدارتی آرڈیننس کے ذریعے احتجاجی جلسے، جلوس اور مظاہروں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ آرڈیننس کے خلاف آزاد کشمیر بھر میں احتجاجی مظاہروں کے دوران درجنوں شہری گرفتار۔ رحیم یار خان پولیس کا پنجاب اور سندھ کے درمیان کچے میں مغویوں کی بازیابی کے لیے آپریشن، 4 مغوی بازیاب، چاروں افراد کو چند روز قبل تھانہ بھونگ کے علاقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ خیرپور کے قریب کچے کے علاقے میں بھی کارروائی۔ ایس ایس پی خیرپور کے مطابق کارروائی کے دوران ایک ڈاکو مارا گیا، ایک پولیس اہلکار زخمی، 2 مغویوں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ مرنے والا ڈاکو سائیں ڈینو 64 مقدمات میں مطلوب تھا۔
حیدرآباد کے نواحی علاقے ٹنڈو جام سٹاپ پر مسافر کوسٹر کو تیز رفتار ٹریلر کی ٹکر، حادثے میں ایک شخص جاں بحق 10 زخمی ہو گئے۔ حادثے کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تیز رفتار ٹریلر نے مسافر بس کو پیچھے سے ٹکر ماری، جس کے بعد چھت پر بیٹھے مسافر زمین پر آ گرے۔ نیپرا نے رواں مالی سال کی پہلی سماہی کے ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی کے نرخوں میں 20 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا۔ اضافے سے پورے ملک کے صارفین پر 1 ارب 18 کروڑ کا بوجھ پڑے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے واضح جنس کو تبدیل کرنا ناجائز قرار دے دیا۔ اعلامیہ کے مطابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی نے کہا، غیر واضح جنس کا ابہام دور کر کے جنس کا تعین جائز ہے۔ مرد کی عورت اور عورت کی مرد کی مشابہت اختیار کرنا ناجائز ہے۔ اپنی جنس کی از خود تعین کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اپنے باطنی احساسات کی بنیاد پر پیدائشی جنس کے برعکس شناخت بیان کرنا شرعی احکام سے متصادم ہے۔ علماء نے رائے دی ہے کہ ایسے مریض یا پیدائشی طور پر ناقص افراد کو گھر سے نکالنا یا ان پر تشدد جائز نہیں۔ والدین کو پابند کیا جائے کہ وہ ایسے افراد کو خاندان میں شریک رکھیں۔ 75% پاکستانیوں کا اس موقع کے خاتمے کے لیے حکومت کے بجائے خود کام کرنے پر زور۔ کہا، حکومت یا دیگر اداروں سے پہلے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ 73% حکومتی اقدامات کے منتظر، حکومت کو آگے بڑھ کر کام کرنے کا مشورہ دیا۔ اپسوس پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا۔ سروے میں 77% پاکستانی دوسروں پر انحصار کرتے دکھائی دیے۔ کہا، جب سب اپنا کردار ادا کریں گے تو وہ بھی اس میں شامل ہوں۔ گورنر سندھ کامران خان رسوری کی ہدایت پر تھائی لینڈ کے قومی دن پر پریس کلب چوک پر پاکستان اور تھائی لینڈ کے پرچم لہرا دیے گئے۔ آتش بازی بھی کی گئی۔ گورنر سندھ نے کہا کہ تھائی لینڈ کے سرمایہ کار صوبے میں سرمایہ کاری سے بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے حکومتی پیش رفت کے تعین کے لیے 6 اہداف مقرر کر دیے۔ انگلینڈ میں 15 لاکھ نئے گھر تعمیر اور کم از کم 150 بڑے اقتصادی منصوبوں کی تیزی سے اجازت دی جائے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ انگلینڈ میں نیشنل ہیلتھ سروسز کے مریض علاج کے لیے 18 ہفتوں سے زائد انتظار نہیں کریں گے۔ شاہراہوں کو محفوظ بنانے کے لیے انگلینڈ اور ویلز میں 13,000 اضافی پولیس افسران، PCSOs اور اسپیشل کانسٹیبل بھرتی کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے مائیگریشن کم کرنے کو اپنا فرض قرار دیا، لیکن اس حوالے سے ہدف مقرر کرنے سے گریز کیا۔ اسرائیلی فوج کی در بدر فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری، فضائی حملوں سے المواسی کیمپ کے خیموں میں آگ لگ گئی، 21 فلسطینی شہید۔ شمالی اور وسطی غزہ میں بھی حملے، کل سے اب تک مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں اسرائیل غزہ میں قتل عام کا مرتکب قرار۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا غزہ میں قتل عام کے خلاف عالمی برادری سے اقدامات کا مطالبہ۔ برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے فلسطین حامیوں نے جہازی سائز اسرائیل مخالف بینر لگا دیا۔ شام میں حکومت مخالف باغی فورسز اور شامی فوج کے درمیان شدید لڑائی، باغیوں نے حما شہر پر قبضہ کر لیا۔ شامی فوج کی تصدیق، باغیوں کا گورنر ہاؤس شامی فضائیہ کے ایئر بیس پر قبضے کا دعویٰ، مرکزی جیل سے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ دارالحکومت دمشق میں داخل ہونے والا ڈرون طیارہ شامی فوج نے مار گرایا۔ امریکی شہر نیو یارک میں انشورنس کمپنی یونائٹڈ ہیلتھ کیئر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ برائن تھامپسن ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے آ رہے تھے جب انہیں ٹارگٹ کلر نے نشانہ بنایا اور فرار ہو گیا۔ چین نے تائیوان کو اسلحہ بیچنے پر 13 امریکی فوجی کمپنیز اور ان کے ایگزیکٹوز پر پابندیاں لگا دیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا، تائیوان کو اسلحے کی فروخت چین امریکہ تعلقات میں سرخ لکیر ہے۔ آج کونسل کراچی اور جیو نیوز کے اشتراک سے 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا شاندار آغاز۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ، معروف شعراء اور دانشوروں کی شرکت۔ حاضرین نے کانفرنس کو اردو زبان کی ترقی اور ترویج کا اہم سنگ میل قرار دیا۔ لکھاری اور مزاح نگار انور مقصود نے اپنی منفرد حسن مزاح سے شرکاء کو محظوظ کیا۔ میں ہوں کراچی کے عنوان سے رکھی گئی نشست میں معروف کامیڈین اور اینکر تابش ہاشمی اور میزبان وسیم بادامی نے شہر کی تاریخی اور معروضی حالات پر دلچسپ گفتگو کی۔ جیو نیوز کا سوشل میڈیا کے میدان میں ایک اور شاندار قدم، نئے سلسلے جیو پوڈ کاسٹ کا آغاز۔ پہلے پوڈ کاسٹ میں بنے سپر اسٹار شاہد آفریدی مہمان، خصوصی انٹرویو میں شاہد آفریدی کے دلچسپ انکشافات، زندگی کے انوکھے پہلوؤں پر بات چیت۔ خصوصی انٹرویو دیکھیے آج شام 4 بجے جیو کے تمام سوشل
تیسرے ٹی20 انٹرنیشنل میں زمبابوے نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو 2 وکٹ سے ہرا دیا۔ گرین شرٹس نے 7 وکٹ پر 132 رنز بنائے۔ سلمان آغا 32 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ ہوم ٹیم نے 133 رنز کا ہدف 1 گیند پہلے 8 وکٹ پر حاصل کیا۔ 3 میچز کی سیریز 2-1 سے پاکستان کے نام۔ کپتان سلمان علی آغا کا کہنا ہے کہ نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا، انہوں نے اچھا پرفارم کیا، انہیں نوجوانوں پر فخر ہے۔ زمبابوے کے کپتان سکندر رضا آخری میچ میں جیت پر خوش، کہا بولرز نے اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ پاک زمبابوے سیریز کے تمام میچز جیو سپر نے براہ راست نشر کیے۔ ایک ٹرافی اور 5 دعوے دار۔ چیمپئنز کپ ٹی20 میں ہفتے سے ہوں گے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے۔ فہیم اشرف کی ڈالفنز، امام الحق کی لائنز، شاداب خان کی پینتھرز، افتخار احمد کی مارکھورز اور محمد حارث کی اسٹیلینز مد مقابل ہوں گی۔ اور ایونٹ کے دلچسپ مقابلے پنڈی اسٹیڈیم سے پاکستان کا پہلا اسپورٹس چینل جیو سپر براہ راست نشر کرے گا۔ گلوکار بلال سعید کو اپنا ہی گانا کیوں پسند نہیں؟ اپنی ہی ویڈیو کیوں لیک کر دی؟ اور جب گانے پر گلوبل میم بنی تو کیا ری ایکشن آیا؟ ملیے گلوکار سے پروگرام ہنسنا منع ہے میں میزبان تابش ہاشمی کے ساتھ آج رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔ لندن کی مختلف یونیورسٹیز میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء کے لیے قوالی نائٹ کا اہتمام۔ طلباء و طالبات نے کلاسیکی موسیقی کو انجوائے کیا، عارفانہ کلام پر جھومتے رہے۔ اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے شروع ہونے والا ہے محبت میں ضد اور انا کی جنگ کا انوکھا سلسلہ۔ دیکھیے نئی ڈرامہ سیریل محشر کا پریمیئر 6 دسمبر سے ہر جمعے اور ہفتے کی رات 8 بجے صرف جیو پر۔